नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोधा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। उर्दू ज़ुबान में वाज़ेह तौर पर अपना सवाल लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद अकरम साहब ने, भागलपुर बिहार इंडिया से। आप पूछते हैं कि तरावी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए या आहिस्ता आवाज़ से, इसके मुतालिक वजाहत फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। देखिए, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का मौक़िफ़ ये है कि सूरतों के शुरू में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है ये इनके जुज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे कुरान करीम का जुज़ ज़रूर है कि कुरान करीम की हैसियत से ये नाजिल हुई है। इसलिए हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़नी चाहिए। अलबत्ता पूरी की पूरी तरावी में इन 30 दिनों में किसी एक दिन किसी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ लेनी चाहिए। चूँकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे कुरान का जुज़ है, इसलिए जिस तरह बाकी कुरान बुलंद आवाज़ से कारी साहब ने पढ़ा और सामीन ने सुना है, इसी तरह ये जो जुज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी बुलंद आवाज़ से पढ़ लिया जाए ताकि सामीन और मुक्तदीन इनको सुन लें और उनका कुरान करीम मुकम्मल हो जाए। तो खुलासा ये निकलता है कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से न पढ़ी जाए, अलबत्ता किसी एक सूरत के शुरू में एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ ली जाए ताकि सामीन का कुरान करीम मुकम्मल हो जाए। अगला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, मुंबई इंडिया से। पूछते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अर्श पर जूते मुबारक पहने हुए थे या नहीं? देखिए, इस हवाले से हमें तो कोई तहकीक नहीं है, अलबत्ता आपकी खिदमत में ये गुजारिश है कि इन जैसे सवालात के बजाय मेराज पर जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफ़ा नमाज दिया है, उस नमाज की हमें पाबंदी करनी चाहिए। तो मेराज का जो एक अहम पैगाम है, हमें उस अहम पैगाम की पैरवी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुजूर को एज़ाज़ दिया है, उस एज़ाज़ को अपने सीने में समोना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं उन पर कारबंद रहना चाहिए और अमल पैरा रहना चाहिए। बाकी इस चीज़ की तहकीक में आप नहीं जाएं तो मुनासिब है। मोहम्मद फसीहुद्दीन साहब इंडिया से आप सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ अगर लोग किसी के जनाजे में शिरकत करते हैं या मैयत को कांधा देते हैं तो तदफीन के बाद घर पहुँचने के बाद गुस्ल कर लेते हैं, ऐसा करना सही है? वजाहत फरमाएं, जज़ाकल्लाह। ऐसा शख्स जिसने मैयत को गुस्ल दिया हो, तो मैयत को गुस्ल देने के बाद उस गुस्ल देने वाले यानी गस्साल का गुस्ल करना ये मुस्तहब है, ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। बाकी जिन्होंने कंधा दिया है या जिन्होंने जनाजा पढ़ा है तो उनके लिए गुस्ल करना कोई ज़रूरी नहीं है। इस अमल से बरल इज्तिनाब करना चाहिए। अलबत्ता जो मुस्तहब चीज़ है कि गुस्ल देने वाले का गुस्ल करना, उस पर अगर इंसान अमल पैरा हो जाए तो अच्छा है। मोहम्मद दानिश साहब अमरोहा यूपी इंडिया से सवाल करते हैं कि रोज़ा रखने से पथरी का दर्द होता है तो क्या रोज़ा क़ज़ा कर सकते हैं? अगर पथरी का ये दर्द नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि पूरा दिन आपने प्यास बर्दाश्त करनी होती है तो पानी इंसान नहीं पी सकता, इसलिए पथरी का दर्द अगर नाकाबिल बर्दाश्त होता हो तो फिर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रोज़ा छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके बाद रमज़ान गुज़रने के बाद जिन दिनों में सर्दियां शुरू हो जाएं, उसमें चूँकि प्यास कम लगती है, लिहाजा उन दिनों में इस रोज़े की क़ज़ा कर लेनी चाहिए।
اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے نسیم اشرف صاحب نے ہریانہ انڈیا سے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا غیر محرم عورت کو چھونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن غیر محرم کو چھونا گناہ کبیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ روزہ رکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان ایام اور ان حالات میں پھر ایسے کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن نامحرم کو چھونا گناہ کبیرہ ہے۔ عبداللہ صاحب کشمیر سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب، کیا کسی کو اجرت دے کر اعتکاف میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس طرح اعتکاف کرنے سے سنت ادا ہوگی؟ اور اگر کسی مسجد میں کوئی اعتکاف کرنے والا نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ اجرت پر اعتکاف کسی کو بٹھانا اور کسی شخص کا اجرت لے کر اعتکاف بیٹھنا یہ دونوں ناجائز ہیں۔ نہ اعتکاف بٹھانے والے کو ثواب ملے گا اور نہ ہی اعتکاف بیٹھنے والے کو۔ یہ عبادت محضہ ہے، اور جو عبادت محضہ ہو اس پر اجرت نہیں لی جاتی۔ باقی رہی یہ بات کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر محلے کے افراد جمع ہو جائیں، آپ تراویح پڑھتے ہیں جمع ہو جائیں، صبح کی نماز کے بعد جمع ہو جائیں، محلے میں سے کسی ایک شخص کو مقرر کریں کہ وہ اعتکاف بیٹھے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اگر کسی مسجد میں محلے کا کوئی شخص بھی نہیں بیٹھا تو پھر اس محلے والے تمام کے تمام گناہ گار ہوں گے کہ انہوں نے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کو چھوڑا ہے۔ اور اگر اس محلے کا کوئی ایک شخص بیٹھ جاتا ہے رضائے اللہ کے لیے بغیر اجرت کی، تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور تمام کے تمام محلہ یہ گناہ گار ہونے سے بچ جائے گا۔ تو اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا تو محلے کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور کسی ایک شخص کو ازراہ للہ بٹھانا چاہیے بغیر اجرت کے اور بغیر مزدوری کے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد آزاد صاحب نے سعودی عرب سے۔ پوچھتے ہیں اگر فرض نماز میں امام ایک سورت پڑھتے پڑھتے بھول کر دوسری سورت میں لگ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز اس سے ہو جائے گی۔ اور ساتھ یہ سوال بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر مقتدی لقمہ دے دے تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ بالکل سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ امام صاحب اگر کسی جگہ پر بھول چکے ہیں تو مقتدی لقمہ دے کر امام صاحب کی تصحیح کرا لیا کرے تاکہ ان کی قرأت اور ان کی تلاوت درست ہو جائے، اور اس طرح لقمہ دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عمر صاحب نے انڈیا سے، اور آپ کے سوال کے 3 اجزاء ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ کیا بطخ حلال ہے؟ جی ہاں، بطخ حلال ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ واضح طور پر موجود ہے کہ انہوں نے بطخ کو حلال لکھا ہے۔ دوسرا سوال لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز 4 رکعت کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ دن کی نماز ہو نفل یا رات کی نفل نماز ہو، 4 رکعت اکٹھی پڑھنا یہ افضل ہے۔ کیا معنی؟ آپ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت کے بعد قعدہ کریں، قعدہ کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور بقیہ 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں۔ تو دن کی نفل نماز ہو یا رات کی نفل نماز ہو، امام صاحب کا موقف یہی ہے کہ 4 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی 2 رکعت کر کے بھی پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اور تیسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وتر کی نماز کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ جب آپ نے تراویح پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ پھر سحری کے وقت تہجد پڑھ لیں، اس کا الگ ثواب ہے اور اس کا الگ ثواب ہے۔ سید احسان محی الدین صاحب حیدرآباد ہندوستان سے سوال لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، عرض خدمت یہ ہے کہ کیا کوئی شخص فرض نماز کے قوما میں ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ پڑھ سکتا ہے؟ اسی طرح فرض نمازوں کے دونوں سجدوں کے درمیان جو مسنون دعائیں منقول ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، مقتدی ہونے کی صورت میں بھی اور منفرد ہونے کی صورت میں بھی؟ میرا سوال صرف فرض نمازوں کے متعلق ہے۔ جی ہاں، پڑھ سکتا ہے۔ فرض نماز میں مقتدی یا منفرد وہ بالکل پڑھ سکتا ہے اور امام بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہ بات ایک واضح رہنی چاہیے کہ امام صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر مقتدیوں میں کوئی ضعیف ہیں، کوئی معمر ہیں، وہ اتنی
تاخیر کے متحمل نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ امام صاحب صرف تسبیحات پر اکتفا کرے، یہ زائد دعائیں مت پڑھے۔ اور اگر مقتدیوں کو راحت ہو، مقتدی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو امام صاحب بھی پڑھ لے اور مقتدی بھی پڑھ لیں، اور منفرد تو بہر صورت پڑھ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے پرویز سیفی صاحب نے سہارنپور انڈیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم نے اپنا زیادہ سونا کسی کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اور کچھ سونا گھر ہے، تو زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ دیکھیے، آپ کا وہ سونا جو کسی کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، گروی رکھے ہوئے سونے پر زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے، اور جس شخص کے پاس آپ نے گروی رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو گروی رکھے ہوئے سونے کا تو حکم یہ ہوا کہ اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم نہیں، اور باقی وہ سونا جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، آپ زکوٰۃ اس کی ادا کریں گے۔ چنانچہ اس سونے کو دیکھ لیجئے وہ کتنی مالیت کا ہے، ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس چاندی موجود ہو، یا آپ کے پاس جو نقدی رقم موجود ہے کسی بھی کرنسی کی ہو، ڈالر ہے، روپے ہیں، ریال ہے، درہم ہیں، دنانیر ہیں، جو بھی ہیں۔ تیسری چیز آپ وہ دیکھ لیں۔ اور چوتھی چیز، اگر آپ نے کوئی چیز ایسی خریدی ہے کہ جس کو بیچنے کی نیت ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامان تجارت ہے، تو سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت، ان میں سے ساری کی ساری موجود ہوں یا بعض موجود ہوں، تو ان کو جمع کر لیں، اور ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو آپ کے مسئلے کا جواب یہ ہوا کہ گروی رکھے ہوئے سونے پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ وہ سونا جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، آپ اس پر زکوٰۃ کی ترتیب بنا لیجئے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد سلمان صاحب برہان پور ایم پی انڈیا سے۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، نماز ہوگی یا نہیں؟ براہ مہربانی تشفی بخش جواب دے کر شکریہ کہنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ عام حالات میں جب کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، تو انسان کپڑے کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے اپنا منہ ڈھانک کر نماز پڑھتا ہے، تو ایسے نماز پڑھنا، اس کو فقہاء نے مکروہ اور سخت ناپسندیدہ لکھا ہے۔ اس لیے عام حالات میں تو ماسک پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اور عذر کے پیش نظر ماسک پہن کر، چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہے، تو پھر نماز بلا کراہت جائز ہے۔ بس آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کون سی صورت میسر ہے۔ اگر بلا مجبوری آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ تو مکروہ ہے، اور اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے، سانس کا مسئلہ ہے، وہاں پر وبا کا مسئلہ ہے، کسی بیماری کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نصر اللہ صاحب جموں کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص اتنا مقروض ہو کہ قرض ادا نہ کر سکتا ہو، تو کیا اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے؟ اگر اتنا مقروض ہے، قرض اس پر حاوی ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی بھی سخت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شخص صدقۃ الفطر کے اعتبار سے صاحب نصاب نہیں ہے۔ جو شخص صدقۃ الفطر کے اعتبار سے صاحب نصاب نہ ہو تو پھر اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوا کرتا، لیکن بطور مشورہ کی ایک بات عرض ہے کہ صدقۃ الفطر کی 4 کیٹیگریز ہیں: گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، پھر بھی آپ صدقۃ الفطر گندم کے اعتبار سے بھی ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ قبول فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے آپ کے قرض کی ادائیگی کا سامان بھی فرمائیں گے۔ بہرحال صدقۃ الفطر آپ پر واجب نہیں ہے، ادا کرنا چاہیں تو آپ کی اس پر مرضی ہے۔ اور دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بعد سلام یا سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جوابات کا منتظر رہوں گا۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص خود تلاوت کر رہا ہے، مثلا میں تلاوت کر رہا ہوں، جو شخص تلاوت کر رہا ہو اور اس کو بات کرنے کی ضرورت پڑے، یا کوئی شخص آیا ہے یا کوئی اس کے قریب گزرا اور اس کو سلام کرنے کی حاجت پڑی ہے، تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا حصہ اس کا تلاوت کا مقرر ہے، مثلا میں نے 1 رکوع پڑھنا تھا تو میں 1 رکوع پڑھ لوں، 1 رکوع پڑھنے کے بعد میں آنے والے شخص سے سلام کروں یا آنے والے شخص سے میں بات کر لوں، کسی کو کوئی کام بتا دوں۔ اور اگر کوئی شخص وہ مقرر کردہ
مقدار جو اس نے مقرر کیا اس سے پہلے پہلے بھی تلاوت کو روک کر کسی کو سلام کرنا چاہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا یہ ہے کہ کسی کو کوئی کام کہنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو بھی اجازت ہے۔ یہ تفصیل تھی اس اعتبار سے کہ کوئی شخص خود قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، اور اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے لیکن دوسرا اس کو آ کر سلام کرے، اب کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ تلاوت جو شخص کر رہا ہے اگر کوئی شخص باہر سے آ کر اس کو سلام کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے شخص کے لیے اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر چاہے جواب دے سکتا ہے، اگر چاہے جواب نہ دے، اس پر واجب نہیں ہے بلکہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ تو آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب ہو چکا۔ محمد سلمان منصوری صاحب امروہہ شریف انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ دیکھیے، عام حالات میں اگر کوئی امام محراب کے بالکل اندر کھڑا ہوتا ہے، اس کے قدم بھی اندر ہیں، تو سجدہ بھی ظاہری بات ہے محراب کے اندر ہوگا، تو محراب کے اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھانا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ فعل ہے، اس سے تو احتراز کرنا چاہیے۔ البتہ آگے پھر دو صورتیں ہیں۔ اگر مسجد کھلی ہے، مسجد بڑی ہے، اور امام صاحب یوں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ مقتدی ایک صف میں ہوں، امام صاحب ان سے اگلی صف میں کھڑے ہیں اور امام صاحب کے قدم بھی محراب سے باہر ہیں اور امام صاحب کا سجدہ بھی محراب سے باہر ہوتا ہے، تو پھر یہ افضل اور بہترین صورت ہے، اس طرح کر لیا جائے۔ اور اگر نمازی زیادہ ہیں اور مسجد تنگ ہے یا چھوٹی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ محراب سے بالکل یا باہر کھڑے ہو جائیں کیونکہ صف کم ہے اور مقتدی زیادہ ہیں، تو یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے، مقتدی صف میں آ جائیں، امام صاحب اپنے قدم یہ محراب سے باہر ہونے چاہیے، البتہ اگر سجدہ کریں تو سجدہ محراب کے اندر کر لیں، تب بھی اس کی اجازت ہے، اب بھی یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عارف کشمیری صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرے دو سوالات ہیں۔ محمد عارف کشمیری صاحب، آپ نے جو پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے، پہلا سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ آپ وضاحت کے ساتھ فرما دیجئے کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ البتہ آپ کا دوسرا سوال واضح ہے، کیا مسجد میں عصر کی نماز کے بعد قضائے عمری نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، عصر کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں اپنی قضا نماز پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ البتہ علماء کرام نے ایک مشورہ یہ دیا ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ اپنی نماز عصر کی اگر مسجد میں پڑھتا ہے تو مسجد کے کسی کونے میں پڑھ لے، کسی جگہ مسجد میں چھپ کر پڑھ لے، سب کے سامنے نہ پڑھے۔ عام طور پر جب کوئی شخص عصر کے بعد نماز پڑھ رہا ہوگا، عصر یہاں پڑھی اور پھر جا کر پڑھ رہا ہے، تو دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس کی کوئی نہ کوئی نماز قضا ہوئی ہے، ضرور اس نے کوئی نماز چھوڑی ہے۔ تو جس طرح نماز بلا وجہ چھوڑنا گناہ ہے، اس طرح اپنے گناہ پر لوگوں کو مطلع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر پڑھتا ہے تو گھر میں پڑھ لے، اور اگر مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تو مسجد میں پھر اس کو چاہیے کہ مسجد کے کسی کونے میں پڑھ لے، چھپ کر پڑھ لے، تاکہ لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ محمد یاسر صاحب بہاولپور سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر ناک سے خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بات واضح سمجھیے کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب منہ کے ذریعے یا انسان ناک کے ذریعے کوئی چیز اپنے جسم میں داخل کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک کے پیش نظر فقہاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص الٹی کرتا ہے اور الٹی منہ بھر کر کرتا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ باقی اگر کسی کو ناک سے خون جاری ہو چکا، بھلے جتنا بھی جاری ہو چکا ہو، چونکہ وہ خون کا جاری ہونا ان تین چیزوں میں شامل نہیں ہے، اس لیے خون جاری ہونے کی صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد خالد پلاسی صاحب نے بہار انڈیا سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی کیا حیثیت ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، اس کو واضح کر دیں۔ میں اکثر لوگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ دیکھیے، جنازہ بس اسی کا نام ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ مستحب ہے۔
بلا وجہ ہے لوگ جو کرتے ہیں، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ محمد عبد الوہاب صاحب آپ سوال کرتے ہیں، جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے روزہ کیلنڈر میں دیے ہوئے ٹائم سے 4 منٹ بعد بند کیا۔ 4:35 ٹائم تھا، 4:39 پر ہم نے بند کیا، تو کیا ہمارا روزہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر کیلنڈر بالکل درست ہے اور وہاں کے علماء نے اس کو مستند قرار دیا ہے، تو اس کے 4 منٹ بعد اگر آپ نے روزہ بند کیا ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ رمضان گزرنے کے بعد اس ایک روزے کی قضا کر لیں۔ قاری روشن چراغ صاحب جموں کشمیر سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عصر نماز پڑھتے وقت ظہر نماز کی نیت کی اور نماز میں یاد آیا کہ میں نے ظہر کی نیت کی، اس وقت کیا حکم ہے؟ واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ میں عصر پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ کے ظہر کے فرض نہیں ہوئے، نماز ہی میں آپ کو پتہ چل چکا ہے، تو آپ اپنی نماز ختم کر دیں۔ اور از سر نو ختم کرنے کا معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، اور از سر نو پھر اپنی نیت کریں ظہر کی نماز کی، اللہ اکبر دوبارہ کہیں اور نماز شروع کر دیں۔ پہلی آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے، لکھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو تنگ کرے کسی وجہ سے، یہاں تک کہ طلاق کا مطالبہ کرے بار بار، اور شوہر بھی غصے میں آ کر اسے کئی دفعہ کہے کہ دے دوں گا طلاق، لیکن سیدھا سیدھا نہیں بولا ہو کہ تجھے میری طرف سے طلاق ہے، اور اپنے بھائی یا والدین کو بھی آگاہ کرے کہ میں نے طلاق دینی ہے اپنی بیوی کو، وہ رکھنے کے قابل نہیں، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ اور ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار طلاق کی دھمکی دی ہو شوہر نے، ایسی صورت میں میاں بیوی کو اکٹھا رہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں ان الفاظ سے تو طلاق نہیں ہوئی، اس کو دھمکی طلاق کی کہہ سکتے ہیں، طلاق کا وعدہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ مستقبل کی بات کر رہا ہے کہ دے دوں گا طلاق۔ ان حالات میں تو طلاق نہیں ہوئی، خامند اور بیوی بالکل رہ سکتے ہیں، لیکن بطور مشورہ یہ بات عرض ہے کہ دونوں خامند بیوی بیٹھیں اور اپنے اشکالات کو دور کریں، ایک دوسرے کو معافی تلافی کریں، مستقبل اپنا ذہن میں رکھیں، اپنا مستقبل، اور اگر اللہ نے بچے دیے ہوں تو بچوں کا مستقبل ذہن میں رکھیں، خاندانوں کا مستقبل ذہن میں رکھیں، اور کسی صلح کے نتیجہ پر پہنچیں۔ اگر وہ دونوں اس کشمکش میں ہے کہ وہ بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر خاندان کے افراد کو چاہیے، خاوند کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے جو خاندان ہے اس کے بڑے آپس میں مل بیٹھیں اور اس گتھی کو سلجھائیں اور اس مسئلہ کو حل کریں۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں صلح ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے اشکالات کو دور کر کے، نفرتوں کو دور کر کے ان کے میں محبت کی فضا پیدا فرما دے اور آئندہ زندگی ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ تو ہمارا مشورہ اس حوالے سے یہ ہے کہ خود بیٹھیں، اگر خود بیٹھنے کی نوبت نہیں آ رہی تو پھر خاندان کے بڑے افراد بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھائیں۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں طلاق خامن کی طرف سے واقع نہیں ہوئی، یہ محض دھمکی اور وعدہ طلاق ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔